बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। अगर मैं ये कहूं कि रात गए वाकई सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने, जो गैर जानबदार जजेस हैं, उन्होंने डंडा हाथ में पकड़ लिया और अपने ही चीफ्स को बता रहे हैं कि सर आपके जो मामलात है काफी चीप हैं। जी हाँ, और हमें समझ आ रही है, आपको कानून भी बताते हैं हम, आपको आइन भी बताते हैं। जो चीजें, वो जो लव लेटर्स की बात चल पड़ी है ना जी, रात को एक और लव लेटर भी आ गया। वो सुप्रीम कोर्ट का अलहदा था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अलहदा आ गया है। उधर याहिया फरीद साहब को बताया जा रहा है कानून और आइन और उसकी पासदारी क्या है। इधर जस्टिस आमिर फारूक साहब को बताया जा रहा है कि आप चीफ हैं, लेकिन आप ये कर रहे हैं, लगता नहीं है। कल एक खत था, बल्कि एक खत था जो जो विल्सन ने लिखा था पाकिस्तान के सदर मुमलिकत को, वजीर आजम को और आर्मी चीफ को इमरान खान साहब की रिहाई के वजह से, कि चाहे मुझे इसके इख्तलाफात हैं इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में उनके कॉन्डक्ट के हवाले से, चीन को लेके वो बहुत करीब थे और वार क्रिमिनल बोला उन्होंने प्यूटन को, कि प्यूटन से मुतलिक उनके इमरान खान साहब बहुत करीब तस्वुर किए जाते थे। लेकिन फिर और सर कल कांग्रेस में कमाल हो गया, तकरीर में हो गया, वो चीज़ें मैंने आपको बतानी है। और 8 फरवरी शाही फरमान भी जारी हुआ हुआ है और वो कांपे सही मायनों में टांग रही है और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। बड़ा आम विल होगा, इसको मिस नहीं करना। अगर आप रोज चैनल देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे। आज हकीकत है 8 फरवरी है और आज 8 फरवरी की सुबह तक जी हाँ, मैंडेट पर डाका तो डाला गया है। ये बात इस्टेब्लिश हो चुकी है पूरे एक साल के अंदर, 2025 8 फरवरी की सुबह आज की तारीख तक। ये भी तय है कि अवाम भरपूर अंडरस्टैंडिंग रखती है कि गैर मुंतखब लोगों को धांधली के जरिए 60 नए तरीकों की धांधली, 60 से ज्यादा नए तरीके इस्तेमाल किए धांधली के, उसके जरिए गैर मुंतखब लोगों को हुकूमत दी गई। ये पटन की रिपोर्ट बता रहा हूँ, अपनी नहीं, पटन की रिपोर्ट की बात बता रहा हूँ। वीडियोस भरी पड़ी हैं क्योंकि मैं उन दिनों ट्रांसमिशन पे भी था, सब कुछ था, बहुत सी चीज़ों का खुद भी विटनेस हूँ। आरटीएस बैठा या जो जो चीज़ें बैठी, वीडियोस भरी पड़ी हैं कि पुलिस किस तरह बैलेट पेपर्स उठा के लेके जा रही है, लोग गालियां दे रहे, तो लुट्टन नहीं दवांगे, तो खो नहीं दवांगे, ये सब चीज़ें भरी हैं। रेंजर्स के एहलकार किस तरह वो डब्बे उठा के लेके जा रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं। फिर इसके बाद वो एक हुआ, तो फिर एक साल के अंदर जो कुछ हुआ वो पूरे पाकिस्तान ने देखा। और आज पाकिस्तान में जितना भी गैर जानिबदार जज है, आज पाकिस्तान में जितना भी गैर जानिबदार सहाफ़ी है, वकला है, सिविल सोसाइटी है, इवन यूरोपीय यूनियन है, पटन तो बता ही रहा है, सब कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में अदलिया का ना शिकार किया जा रहा है। ये मजलूम तो नहीं था, इस दलिया बड़ी ताकतवर थी, लेकिन इसको एक हिरन बना के ना, मैं कह रहा हूँ जंगली जानवरों की तरह उसको शिकार किया जा रहा है। इसको मजजूब करना, मारना नहीं है, इसको मजजूब और नहीफ करना है। ये एक अमूमी अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान में हर मकतबा फिक्र की, ठीक है। और इवन मैं आपको बात बताऊं, नून लीग पीपल्स पार्टी के सियासतदान जब हमसे ऑफ द रिकॉर्ड मिलते हैं ना, वो भी इस बात को तस्लीम करते हैं, वो भी इस बात को तस्लीम करते हैं। मैं बात हल्फन कहता हूं आपसे, या एक अच्छे से मुस्करा के दिखा देते हैं, ठीक है जी। रात को सुप्रीम कोर्ट के ना 4 सीनियर तरीन जजेस ने अपने चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को जगाने की कोशिश की, बल्कि पानी डाल के जगाने की कोशिश की। ठीक उसी तरह जिस तरह चंद रोज पहले 5 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने अपने चीफ जस्टिस को और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खत भी लिखा था कि चीफ साहब सीनियरिटी का आप ध्यान करें और गेमे ना करें जो हमें पता चल रही है। ये बाकायदा उन्होंने, उनकी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब यही था। दूसरी हाई कोर्ट से 15वें नंबर के जज को ला के इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर लगाकर हमारा चीफ जस्टिस बनाकर मुसल्लत ना करें, हमारा हक ना मारे। और चीफ जस्टिस साहब, मगर फिर भी बात नहीं मानी जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने, वही किया, जजेस के ट्रांसफर भी किया, उनके कंसेंट से सब कुछ हुआ। फिर जिस तरीके से उनकी अंडरस्टैंडिंग थी जस्टिस आमिर फारूक साहब से, दूसरे हाई कोर्ट से 15वें नंबर का जज ला के मुसल्लत भी कर दिया गया जी। अब क्या हुआ जी, रात को ना 2 लव लेटर सामने आए। पहले एक लव लेटर की थोड़ी आपको डिटेल बताता हूँ, फिर दूसरा भी बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जज, जिनको असूलन जिसमें से एक जज को इस वक्त चीफ जस्टिस होना चाहिए था, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहबा, उन्होंने अपने चीफ जस्टिस याहिया फरीदी साहब को खत लिख के ना बताया कि सर कानून किसे कहते हैं, आइन किसे कहते हैं, आप क्या कर रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं। उन्होंने कहा आपने 10 फरवरी को जो जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया ना, जो आप 8 नए जज सुप्रीम कोर्ट में रखने जा रहे हैं, वो जुडिशल कमीशन में आपको पता है ना हुकूमत की अक्सरियत है,
انہوں نے کہا جو آپ نے 10 فروری کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا نا اسے ملتوی کریں، جبکہ 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ جب تک 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، جو آئینی بینچ اس وقت سماعت کر رہا ہے، تب تک 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں آنے والا جو آئینی بینچ ہے وہ کیسے 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ یعنی جو لوگ، جو ججز مستفید ہوئے ہیں، یعنی آئینی بینچ بنائے نا اس پہ، کہتے ہیں وہی 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر کیسے فیصلہ کر سکتا ہے؟ مزید انہوں نے بولا کہ آئینی ترمیم کا مقدمہ فوری طور پر فل کورٹ کے سامنے مقرر کیا جائے۔ یہ 4 سینئر ترین جج اپنے چیف جسٹس کو خط لکھ رہے ہیں جی، اور میں آپ کو بتا دوں بات اس سے آگے کی چلی گئی ہے۔ آج کی تاریخ میں اب سوموار کو مزید جج بھی سامنے آ جائیں گے جی۔ انہوں نے کہا پہلے 26ویں آئینی ترمیم کا کیس فل کورٹ سنے، یہ انہوں نے مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا ہم نے پہلے بھی یہ بات مطالبہ کیا تھا۔ آئینی بینچ نے بھی کیس کافی تاخیر سے سماعت کے لیے مقرر کیا، یعنی خاص مخصوص ذہن سازی کے ساتھ۔ میں کہا آئینی بینچ نے بھی بڑا، جب سارے کام ہو گئے تو تب جا کے انہوں نے سنا، ٹھیک ہے؟ جب لاہور ہائی کورٹ میں جج لگ گئے، جب سندھ ہائی کورٹ میں جج لگ گئے، جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج لگ گئے، تو پھر انہوں نے سماعت کے لیے مقرر کیا، پھر ایک لمبی تاریخیں بھی دی ہیں نا۔ انہوں نے کہا آئینی بینچ آئینی کیس کی سماعت سے قبل ہی جلد بازی میں جوڈیشل کمیشن کا آپ نے اجلاس بلا لیا ہے۔ ترمیم سے فائدہ اٹھانے والے جج عوامی اعتماد متاثر ہو گیا ہے ان ججز کے اوپر۔ مطلب بتا رہے ہیں کہ کوڈ پیکنگ کریں جناب چیف صاحب، آپ کوڈ پیکنگ نہ کریں، نہ کریں، نہ کریں، ہمیں سب کچھ پتہ چل رہا ہے، ہمیں سمجھ آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا اگر آئینی بینچ ہی فل کورٹ تشکیل دیتا تھا تو فل کورٹ کون تشکیل دے گا؟ آپ دیں گے یا آئینی بینچ دے گا؟ کیونکہ چیف جسٹس تو یحییٰ افریدی آپ ہیں، اور فل کورٹ کا فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کون کرے گا سر، یہ تو بتائیں۔ کیا 10 فروری کو جو اب 8 نئے جج لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں جوڈیشل کمیشن بنا کا اجلاس بلا کے، کیا وہ ججز فل کورٹ میں شامل ہوں گے جو 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ کرے گا؟ انہوں نے کہا اگر نہیں ہوں گے تو پھر سوال ہوگا کہ بھائی یہ فل کورٹ ہے ہی نہیں جو 8 نئے ججز ہیں۔ یعنی آپ جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہیں وہ ساری چیز جو انہوں نے کرنا ہے نا، یہ اس کے آگے بلاکس لگا رہے ہیں یہ 4 جج اپنے خط کے اندر۔ مزید انہوں نے کہا بڑے بنیادی سوال اٹھائے ہیں۔ مزید انہوں نے یہ کہا کہ بھائی موجودہ حالات میں کوڈ پیکنگ کا تاثر مل رہا ہے جو کہ نہ کریں تو بہتر ہے۔ مزید انہوں نے سوال اٹھایا کہ ہم جاننا چاہتے ہیں سر کہ آپ کس کا ایجنڈا لے کے آئے ہوئے ہیں، یہ کس کا ایجنڈا ہے جو عدالت کو بے عزت کر رہا ہے چیف صاحب؟ یہ کس کا ایجنڈا ہے جو عدالت کا تمسخر اڑا رہا ہے، عدالت کو مذاق کا نشانہ بنا رہا ہے؟ عوام کا اعتماد آئینی بینچ پر متزلزل ہے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کے فیصلے تک۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواستیں اس کے فیصلے تک، یا کم از کم جب تک فل کورٹ نہیں بن جاتا آپ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ملتوی کر دیں 10 فروری والا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی ذکر کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا جو ٹرانسفر کا معاملہ ہے وہ بھی جوڈیشل سائٹ پر ابھی تک نہیں دیکھا گیا، اس کو جوڈیشل سائٹ پر دیکھیں، اس کا فیصلہ اب چیف جسٹس نہیں کر سکتا۔ ججز نے اعتراض کھڑے کر دیے ہیں، انہوں نے کہا وہ دیکھیں، کیونکہ بھائی جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوگا جوڈیشل سائٹ کا تو جسٹس عامر فاروق کیسے 10 فروری کو ایلیویٹ ہو کے چلے جائیں گے سپریم کورٹ؟ ان سب کی چیزیں رک جانی ہیں، سینیورٹی لسٹ کیسے بن جانی ہے؟ انہوں نے کہا سر ذرا دیکھیں، انہوں نے کہا 8 ججز سپریم کورٹ لانے کا جو اجلاس ہے نا اس کو مؤخر کیا جائے۔ ایک جج جو ڈوگر صاحب کے متعلق کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا ایک جج جو لاہور ہائی کورٹ میں نہ چیف جسٹس بن سکتا تھا، جسٹس ڈوگر لاہور ہائی کورٹ میں 15ویں نمبر کا سینئر تھا نا، انہوں نے کہا ایک جج جو لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس بھی نہیں بن سکتا تھا اور سپریم کورٹ کا جج بننے کی اہلیت بھی نہیں رکھتا تھا، ایک جسٹس ڈوگر صاحب سے متعلق کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا اس معیار پر ہی نہیں پورا اترتا، وہ اچانک ٹرانسفر ہو کے سپریم کورٹ کے جج کے لیے بھی اہل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ عارضی جج نہیں آئے نا، وہ ایڈیشنل جج کے طور پہ نہیں آئے، وہ 1 سال کی مدت کے لیے نہیں آئے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے اہل ہو سکتا ہے جو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کے لیے اہل نہیں ہے، جو سپریم کورٹ کے جج کے لیے اہل نہیں ہے، وہ اچانک اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہو کے سب چیزوں کی اہلیت کیسے بیان کر سکتا ہے؟ انہوں نے مزید بولا، انہوں نے کہا اور اس کا حلف تو مخصوص کورٹ کے لیے تھا۔ یہ سپریم کورٹ کے جج حضرات اپنے چیف جسٹس کو خط لکھ کے بتا رہے ہیں، انہوں نے کہا جب وہ یہاں آیا تھا نا اسلام آباد ہائی کورٹ تو اس کا حلف لینا ضروری تھا، آپ نے عدالت کو مخمسے میں ڈال دیا ہے۔ مگر جسٹس یا افریدی صاحب بے بس ہے، میرا خیال ہے کوئی بات ہے نا، کہنے کو تو الزام لگا دو کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کر رہے ہیں، مگر اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی تو کسی کے گائیڈ لائن پر کر رہے ہیں، یہ بیسیکلی چیز ہے۔ اور مزے کی بات بتاتا ہوں میں آپ کو،
اس کے بعد دوسرا لو لیٹر بھی آیا، دوسرا خط بھی، نیا خط بھی سامنے آیا، اور یہ خط کس نے لکھا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج جسٹس بابر ستار صاحب نے، اور انہوں نے اپنے چیف صاحب کو بتایا کہ چیف صاحب کچھ چیپ چیپ ہو رہا ہے، تو ذرا آپ بھی ذرا دھیان کر لیں۔ انہوں نے اپنے چیف جسٹس کو قانون اور آئین پڑھایا ہے، جسٹس بابر ستار صاحب نے، انہوں نے 6 صفحات پر مشتمل رات گئے خط لکھا ہے، اور انہوں نے بہت ویلڈ پوائنٹ اٹھائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سینیارٹی لسٹ آپ جاری نہیں کر سکتے، یہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے، اور جو آپ نے اس کے بعد ایڈمنسٹریشن کمیٹیاں بنائی ہیں، جس طرح ججوں کو اٹھا کے، وہ جسٹس کیانی صاحب کو ہٹا کے آپ نے دوسرے لوگوں کو شامل کیا ہے جو نئے جج آئے ہیں ادھر لاہور ہائی کورٹ سے اور سندھ ہائی کورٹ سے، انہیں کی کمیٹیاں بھی آپ نے غیر آئینی بنائی ہیں۔ وضاحت کر کے بتاتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کی حیثیت سے حلف اٹھائے بغیر، جسٹس ڈوگر صاحب، جسٹس سومرو صاحب، جسٹس آصف صاحب جو بلوچستان سے آئے ہیں، ٹرانسفر جج کمیٹی میں رکھنا غیر قانونی ہے۔ اور انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا ٹرانسفر کے نوٹیفیکیشن میں یہاں تک نہیں لکھا کہ ان کی ٹرانسفر عارضی ہے یا مستقل ہے۔ اور سنیں، انہوں نے کہا آئین کا 194 آرٹیکل کے تحت جو بھی ہمارے معزز جج ہیں، یہ جو 3 آئے ہیں، ڈوگر صاحب ہو گئے، سومرو صاحب ہو گئے اور آصف صاحب ہو گئے بلوچستان ہائی کورٹ سے، انہوں نے اپنے اپنے ہائی کورٹ کا حلف اٹھا رکھا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر کے بعد تینوں ججز نے حلف نہیں اٹھایا، جو کہ لازمی تھا، اور جوڈیشل سروس رولز کے مطابق آپ کو حلف لینا چاہیے تھا، جو آپ نے نہیں لیا۔ بتا رہے ہیں سر تھوڑا چیپ چیپ ہو رہا ہے، چیف صاحب تھوڑا چیپ چیپ ہو رہا ہے، وہ یہ بتا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ایڈمنسٹریشن کمیٹیاں جو آپ نے بنائی، وہ تو ایڈمنسٹریشن کمیٹی میں چیف جسٹس اور اس کے ساتھ سینئر ترین 2 جج اور ہوتے ہیں، مگر آپ نے 9ویں نمبر کے جج یعنی خالد سومرو صاحب جو بھی آئے ہیں نا، وہ بھی ایڈیشنل جج ہیں، انہوں نے کہا آپ نے اس کو کمیٹی میں شامل کیسے کر دیا؟ یہ بھی جائز نہیں ہے، اور ان کا انتظامی تجربہ بھی نہیں ہے، اور چیف جسٹس صاحب جسٹس عامر فاروق صاحب، آپ کی وجہ سے اختلافات پیدا ہو رہا ہے ججز میں، پیدا ہوگا مطلب۔ اور مزے کی بات، جسٹس بابر ستار صاحب نے جب یہ خط لکھ کے نا تمام ججز کو کاپی بھیجی ہے نا، تو اس میں وہ جو 3 جج ہیں نا، جسٹس ڈوگر صاحب لاہور ہائی کورٹ کے، ان کو لاہور ہائی کورٹ کا جج کہہ کے اس کو سی سی کیا ہے، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج تسلیم نہیں کیا۔ جسٹس سومرو صاحب کو سندھ ہائی کورٹ کا جج کہہ کے کیا ہے، جسٹس سندھ ہائی کورٹ، اور آصف صاحب کو جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ، ان 3 ججز کو ان کے ہائی کورٹس کے حوالے سے کیا، ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج ہی تسلیم نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے حلف ہی نہیں لیا۔ تو سر یہ بات بہت پک گئی ہے، بلکہ راڈ بڑی زیادہ سرخ ہو گئی ہے۔ ہاں جی، ہاں ادھر نون لیگ اسی پہ خوش ہے کہ بھائی جی قذافی اسٹیڈیم کے مناظر ہم نے آئی پی ایل کے مناظر کے ساتھ اٹیچ کر کے دکھا دیے، بیچارے ان کو سمجھ نہیں آئی، دبئی کے اسٹیڈیم دکھا دیے، پتہ نہیں کون کون سے اسٹیڈیم کی لاتے بتی میں، حالانکہ ہم نے ایک اچھی اوپننگ کی تھی، مجھے بہت خوبصورت لگا اسٹیڈیم کی اوپننگ، یہ سب چیزیں یار آپ حالت دیکھ لیں، جو سپریم کورٹ کے جج کہہ رہے ہیں، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کہہ رہے ہیں، اب ان کی پوزیشن دیکھ لیں گے۔ ادھر 8 فروری کا ڈر سن لے کیا ہے جی، وہ بڑی مزیدار چیز ہے نا، 8 فروری کا خوف ہے جی، دماغ پہ چڑھا ہوا جی آج کا، پورے پنجاب میں آج دفعہ 144 لگا دی گئی پاکستان تحریک انصاف کے خوف سے، کہا جا رہا ہے کہ کابینہ نے کہا ہے کہ بہت مسائل ہیں، اور بھائی 4 سے زیادہ افراد نہیں کھڑے ہو سکتے، تو بھائی آج تو پھر دفعہ 144 ہونی ہے قذافی اسٹیڈیم میں، فیملی سب نے ادھر پہنچنا ہے نا، یہ کیسی ہے؟ مگر ان کو پریشانی بہت زیادہ ہے جی، بہت زیادہ پریشانی ہے، اور گرفتاریوں چھاپے 2 دن پہلے سے شروع ہیں، آزاد کشمیر میں رات کو چھاپے شروع ہوئے، وہاں بھی دفعہ 144 نافذ کی گئی، وہاں پی ٹی آئی کے ضلعی صدر، جنرل سیکرٹری اور دیگر کو حراست میں لیا گیا ہے، لگیا سے پی ٹی آئی کے کرنل ملک شعیب اوان، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، یعنی یہ پوزیشن رات کی چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے ذرا 2 خبریں اور آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ ہاں ایسے میں خواجہ آصف صاحب جو ہے نا، انہوں نے ٹویٹر پہ پیغام دیا 8 فروری کے حوالے سے، وہ ایک کے پی میں حکومت ہے، وہاں دھاندلی کا رونا رویا جا رہا ہے، 8 فروری کو وہاں جلسہ کیا جا رہا ہے تاکہ حکومتی وسائل استعمال کیا جا سکے، کے پی کے عوام کی دولت جلسے پہ لٹائی جا رہی ہے، سرکاری مشینری میسر ہے، سرکاری ملازمین جلسہ گاہ بھرنے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، خواجہ آصف صاحب نے سارے کام چھوڑ کے اس پہ آئے ہیں، انہوں نے کہا احتجاجی جلسہ کرنا ہے تو آئیں پنجاب میں کریں، بھائی دفعہ 144 کو آپ نے لگائی دی ہے، اچھا جلسہ صرف بلوچستان میں کریں جو آپ کا کلیم ہے کہ آپ کے ساتھ جاتی ہوئی ہے، کسی اور صوبے سے عوام درکنار آپ کی لیڈرشپ تک روپوش ہو جاتی ہے، پی ٹی آئی ایک ایسا پودا جو سرکاری یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے، خواجہ صاحب کو بڑی تکلیف ہے، انہوں نے کہا نہیں، یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، یہ تو سوابی میں اکٹھے ہو جائیں گے، انہوں نے کہا ان کو پنجاب اکٹھا ہو جائیں گے، پنجاب میں دفعہ 144 سے اجازت آپ نے دی نہیں، ڈی سی کو کہا اس نے اجازت نہیں دی، ہائی کورٹ سے کہا انہوں نے اجازت نہیں دی، سر دفعہ 144 آپ نے لگا دی، خواجہ آصف صاحب نہیں،
عمر کے حصے میں تو صحیح بولنا چاہیے، میرا خیال ہے صحیح بولنا چاہیے. دیں نا اجازت، ذرا صرف اجازت دے دیں، پھر دیکھیں پھر دیکھیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی جان بوجھ کے کیوں آنکھیں بند کیے ہوئے. اپنے دوست باپ سے پوچھ لیں. ہر لحاظ سے آپ کا بڑا نقصان ہو گیا ہے، نون لیگ کا بہت نقصان ہو گیا ہے، اور پی ٹی آئی کا بہت فائدہ ہو گیا ہے ہر لحاظ سے. یہ 1 سال بعد اس کنکلوژن پر پہنچ رہا ہوں، کچھ نہیں بچا، تک نہیں رہا نون لیگ کے پاس، اور پی ٹی آئی کے پاس سب کچھ ہے. عزت ہے، نام ہے، اور فالوئنگ ہے، سب کچھ ہے، کچھ نہیں رہا. اب میں ذرا اس کو بھی آپ کو جسٹیفائی کر دوں جی. رات کو جی کیا ہوا جی، جو ولسن صاحب جنہوں نے کل خط لکھا تھا پاکستان میں آرمی چیف کو، عمران خان صاحب کے حوالے سے، وزیر اعظم کو کل خط لکھا تھا اور صدر کو خط لکھا تھا، انہوں نے رات کو نا سر اپنی کانگریس میں نا تقریر کر ڈالی ہے، اور تقریر کر ڈالی ہے، اور اس تقریر میں لکھا ہے کہ پاکستان آرمی نے جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے، عمران خان کو بے گناہ قید کیا گیا ہے، اور یہ اس خطاب میں کہہ رہے ہیں کہ فری عمران خان. وہ کہتے ہیں ڈیموکریسی کین ناٹ ورک اف پولیٹیکل اوپوننٹس آر انجسٹیفائڈ ڈیٹینڈ آل پولیٹیسائز چارج رادر دین ڈیفیٹڈ ان دا بیلٹ باکس. فری عمران خان. وہ کہتے ہیں ایسے نہیں ڈیموکریسی چل رہی کہ لوگوں کو اندر بند کر دیا جائے اگر آپ ان کا بیلٹ باکس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے. وہی بولا کہ بھائی اس نے چین کے ساتھ اس کے اپنے بڑے تعلق تھے، اس کے عمران خان کے ٹویٹر کے ساتھ بہت مراسم بڑھ گئے تھے، لیکن ایسے نہیں ہو سکتا. اور پھر بات نیکسٹ لیول پہ چلے گی. اس نے کہا تھا میں نے ابھی تو ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی بات کر رہی ہوں. یہ چیزیں فیڈ بیک سے متعلق ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.